औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस किताब को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम सुनने वालों की तवज्जो मबज़ूल कराऊंगी उस मैसेज की तरफ कि जिसकी वजह से मैंने ये किताब शुरू की है। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस किताब को उसूल और फ़ुरू अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी वाली किताब को शुरू किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से किताब मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बेहतरीन किताब की तरफ आपने रहनुमाई फरमाई। चलते हैं किताब के हिस्सों की तरफ। मसला तौहीद। इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में सबसे पहला अक़ीदा तौहीद परवरदिगार का है कि जिस पर तमाम अक़ाइद का दारोमदार है। हकीकत तमाम अक़ाइद इस्लामिया की बाज़गश्त भी इसी एक अक़ीदे की तरफ होती है। अदल इलाही तौहीद का एक शोबा है। नबूवत व इमामत तौहीद ही के आसार हैं और क़यामत भी अदालत हकीकिया की ही मज़हर है। इस्लाम ने अपनी बुनियादी अक़ाइद का आगाज़ वजूद खुदा के बजाय तौहीद परवरदिगार से किया। हालांकि तौहीद भी वजूद खुदा की एक फ़रा है कि जो वजूद असल है और तौहीद उसकी सिफत, लेकिन इसके बावजूद उसने वजूद खुदा के मसले को बेबुनियादी अक़ाइद में शामिल नहीं किया। इसका राज गालिबन ये है कि वजूद खुदा का इदराक फितरत में शामिल है। इसके लिए किसी मज़हब की तालीमात की ज़रूरत नहीं है। इंसान की फितरत में ये इदराक और शऊर रख दिया गया है कि किसी शय का वजूद पैदा करने वाले के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये इंतहाई बेशऊरे के बावजूद किसी आवाज़ को सुनकर मुतकल्लिम की तरफ मुतवज्जे हो जाना, रास्ते पर चलने वाला इंसान पीछे से ठोकर खाने के फौरन बाद ठोकर मारने वाली की जुस्तजू में लग जाता है। हवादिस दुनिया की खबर सुनने वाले अफराद हवादिस के ज़िम्मेदारों की तलाश में मसरूफ़ हो जाते हैं और कोई ये तसव्वुर भी नहीं करता कि ये काम बग़ैर किसी अंजाम देने वाले के हो गया होगा और इस आवाज़ का कोई मुतकल्लिम या इस ठोकर का कोई जालिम या इस हादसे का कोई ज़िम्मेदार ना होगा। ये मसला फितरत बशर में इस कदर वाज़ेह है कि कुरान मजीद ने बदतरीन कुफ़ार और मुशरिकीन को भी इसके लिए इस मंजिल का मुसलमान ज़ाहिर किया है। ये और बात है कि ये इस्लाम सिर्फ फितरी होने की बिना पर अहकाम की बुनियाद के काबिल नहीं। कुरान मजीद ने बार बार ये इरशाद दिया है कि इन कुफ़ार से सवाल करोगे कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है तो अल्लाह ही का नाम लेंगे और कोई ये नहीं कह सकेगा कि खालिक कोई नहीं और ना अपने ही को खालिक कौनो मकान साबित कर सकते हैं। मज़हब की ज़िम्मेदारी इस फितरी मरहले के बाद से शुरू होती है कि जहाँ खालकियत का मसला हो जाता है और ये बहस जहाँ पर खालकियत का मसला ख़त्म हो जाता है और ये बहस शुरू हो जाती है कि इस कायनात का खल्क करने वाला एक है या मुतअद्दिद, मोहताज है या बेनियाज, इसका कोई रिश्ता है या नहीं, इसका कोई हमसर मुमकिन है या नहीं। और फिर यही वो सवालात थे कि जिन्होंने कुफ़ार के जहन को मुंतशिर बना रखा था और वो खालिक मालिक के फितरी तसव्वुर के हामिल होने के बावजूद इन मकामात पर बहक जाते थे और रोज़ाना एक नया अक़ीदा आलम वजूद में आ जाता था। इस्लाम ने अपनी तालीमात का आगाज़ इन्हीं मराहिल से किया है कि जहाँ फितरत सलीम के भी बहक जाने का ख़तरा था और जहाँ फितरत के साफ शफाफ फैसले में औहाम और ख़यालात की कसाफत के शामिल होने का अंदेशा था। चुनाचा सूरह तौहीद ने इस हकीकत की तरफ बहुत ही वाज़े अंदाज से इशारा किया है और उसने बुनियादी अक़ीदे के ऐलान में कुलिल्लाहु अहद नहीं कहा है कि अल्लाह का तसव्वुर भी इस्लाम और कुरान की देन बन जाए, बल्कि कुल हुवल्लाहु अहद कहा कि जिससे साफ वाज़े होता है कि कुफ़ार और मुशरिकीन के जहन में भी एक हू का तसव्वुर मौजूद था। खराबी सिर्फ ये थी कि वो हू मुश्तबे होके रह गया और जाहिलियत ज़दा जहन इसकी हकीकत के तसव्वुर से आजिज़ था। इस्लाम ने पहले इसका तारुफ
لفظ اللہ سے کرایا، جس کا مفہوم تمام صفات کمال و جمال و جلال کی جامعیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ذات میں کسی طرح کا نقص اور عیب نہیں ہوتا ہے تاکہ ہو کی حقیقت کی طرف ایک غیر مبہم سا اشارہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد پھر اس اجمالی اشارے کو مخاطب کے لیے ناکافی قرار دیتے ہوئے تفصیلات کا سہارا دیا، خالق سے متعلق چاروں قسم کے سوالات کے جوابات فراہم کر دیے کہ اگر مسئلہ اس کی ذات اس کے عدد سے متعلق ہے تو وہ احد ہے، اور اگر اس کی احتیاط سے متعلق ہے تو وہ صمد ہے اور بے نیاز ہے۔ اگر مسئلہ اس کی رشتہ داری کا ہے تو وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا، اور اگر مسئلہ اس کی ہمسری سے ہے تو کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں۔ اس طرح توحید کی ساری حقیقتوں کو چند لفظوں میں واضح کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب قرآن مجید کے جملہ بیانات اسی اجمال کی توضیح تشریح پر مبنی ہو گئے، اور ان کے ذریعے اسی ایک حقیقت کی مسلسل توضیح ہوتی رہے گی۔ اقسام توحید۔ توحید کو بنیادی عقیدہ قرار دینے کے بعد اسلام نے اس کے اقسام کو بھی واضح کر دیا کہ وہ مالک کائنات کے بارے میں کسی طرح کی توحید کا قائل ہے، اور جہالت و جاہلیت کے مقابلے میں کس خدائے واحد کا عقیدہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی توحید کو 4 اعتبار سے واضح کیا ہے۔ پہلا ہے توحید ذات، یعنی مالک کائنات اپنی ذات اس کی وحدت نہ کہ عدد والی ہے کہ اس کے بعد 2 کا تصور ممکن ہو جائے، اور نہ ہی نوعیت والی ہے کہ چیز ایک کے جانے کے بعد باوجود مختلف افراد کے مالک ہو جائے۔ وہ اپنی ذات کی ابتدا کے اعتبار سے بھی واحد ہے اور انتہا کے اعتبار سے بھی۔ ابتدا اور انتہا کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے وہ اکیلا ہے، مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، اس کا وجود بعد میں ہو اور اجزاء کا وجود پہلے ہو، اور پھر جب تک رہے گا ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا کہ کسی وقت بھی اس کے اجزاء نہ ہو سکیں گے کہ اس کی تقسیم کا کوئی امکان پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے دوسری توحید صفات، کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ اس میں وہ دوئی نہیں پائی جاتی ہے کہ جو کائنات کی ہر شے میں پائی جاتی ہے، کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اپنی وجود میں ایک دوئی رکھتا ہے اور اس کی ذات الگ ہے، اس کی صفت الگ ہے، یا کسی وقت اس کی ذات صفت سے الگ ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر یہ کمال پیدا ہوتا ہے، یا کسی مرحلہ تصور میں اس کی ذات کا تصور اس کے کمال سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کی صفت کا یہ حال نہیں۔ وہ اپنی صفت کے ساتھ اس طرح متحد ہے کہ ذات اور صفت 2 چیزیں نہیں، اور نہ کسی طرح کی دوئی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ذات عین صفت ہے اور اس کی صفت عین ذات۔ وہ عالم نہیں ہے بلکہ حقیقت علم ہے، وہ قادر نہیں ہے بلکہ عین قدرت ہے، وہ زندہ نہیں ہے بلکہ اصل حیات ہے، اور یہ مفاہیم بھی اس قدر آسان نہیں کہ ہر انسان اس کو درک کر سکے۔ تیسرا ہے توحید عبادت۔ وہ جس طرح اپنی ذات اور صفات میں وحدانیت اور اکائی رکھتا ہے، اسی طرح اپنی عبادت کے استحقاق میں بھی یکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم انتہائی خضوع اور خشوع کا ہے۔ انتہائی خضوع خشوع کے لیے انتہائی کمال درکار ہوتا ہے، ورنہ عقل کسی بھی بے کمال یا ناقص کے سامنے جھکنے پر راضی نہیں ہے۔ انتہائی کمال کے لیے خالقیت اور مالکیت درکار ہے، ورنہ اپنے کمالات میں کسی خالق اور مالک کا محتاج ہونا یہ خود بھی ایک نقص ہے، جس کے بعد انتہائی کمال کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ توحید عبادت کے سلسلے میں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ توحید الہی کے عقیدے کے بعد غیر خدا کی عبادت کا تصور ناممکن ہے، لیکن عبادت کے علاوہ غیر خدا کا احترام یا اس کی اطاعت کسی طرح بھی عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم انتہائی خضوع اور خشوع اور عظمت متعلقہ کے تصور کے ساتھ بندگی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اطاعت کو عبادت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے غیر خدا کی عبادت کا انکار کرنے کے بعد بھی اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کا حکم دیا۔ اسی طرح شاعر اللہ کی تعظیم کو تقوی الہی کی علامت قرار دیا، کہ جو اس بات کا کھلا ہوا اشارہ ہے کہ عبادت کا مفہوم اور ہے، اطاعت اور احترام کا مفہوم اور۔ دونوں کو مخلوط کر دینا، اطاعت اور احترام کو بھی حرام قرار دے دینا،
کسی طرح مناسب اور مزاج اسلام سے ہم آہنگ تصور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت اور احترام عام حالات میں بھی حرام بھی ہوں تو اگر یہ کام حکم خدا سے انجام دیا جائے گا تو اس کا نام بھی عبادت خدا ہی ہوگا، اسے عبادت خدا کے منافی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چوتھا ہے توحید افعالی، یعنی انسان کو مقام عمل میں بھی اس بات کا اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ہر عمل کے پیچھے قوت پروردگار ہی کام کر رہی ہے۔ انسان نہ مالک حقیقی ہے اور نہ آزاد مطلق، اس کا اختیار مجبوریوں سے گھرا ہوا ہے، اس کی آزادی پابندیوں کی ممنون کرم ہے۔ اس مالک نے مختار اور مرید بنا دیا، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ واقعاً صاحب اختیار ہو گیا ہے۔ اس کی مثال اس لکھ پتی کی ہے کہ جو کسی دوسرے کے دیے ہوئے چیک سے کسی اور کے دیے ہوئے چیک سے لکھ پتی ہو جائے۔ اس سے لاکھوں کا حساب تو لیا جا سکتا ہے لیکن اسے لاکھوں کا مالک حقیقی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ رب العالمین اپنے اعمال و افعال میں یکتا اور بے نیاز ہے، اس کے اعمال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنی شان کے بارے میں خود یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے ان اعمال میں کوئی میرا شریک نہیں اور نہ کوئی شخص میرے علاوہ ان اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کی توحید افعالی کی آگے سے بے پناہ قسمیں ہیں کہ جن میں بعض کا ہم تذکرہ کریں گے، کہ جس میں پہلی ہے توحید خالقیت، کہ وہ تخلیق کائنات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اس نے کل کائنات کو تنہا پیدا کیا، کوئی شخص بھی اس کے عمل تخلیق میں اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنے بندوں سے ظاہری تخلیق کا کام ضرور لیا ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ کام میرے حکم یا میری اجازت سے ہو رہا ہے، اور پھر اپنے اولیاؤں کو حکم دیا کہ ایسے مواقع پر برابر وضاحت کرتے رہیں کہ یہ کام اس کی اجازت سے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے انجام پا رہا ہے، ورنہ منزل تخلیق سے گزرنے والا انسان آگے بڑھ کر خالق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے توحید ربوبیت، وہ جس طرح تخلیق کی منزل میں اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح ربوبیت کے مرحلے پر بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے تنہا کائنات کو پیدا کیا ہے، تنہا ربوبیت کا کام انجام دے رہا ہے۔ وہ بار بار اپنے کو رب العالمین کہہ کے پہچنوا رہا ہے تاکہ کوئی اس کی ربوبیت میں شریک نہ ہونے پائے۔ اس نے مختلف افراد کی تربیت کا کام مختلف افراد کے حوالے کیا لیکن کسی کو رب العالمین قرار نہیں دیا، اور نہ کوئی اس کا امکان ہے کہ ایک دن تربیت کی منزل سے گزرنے والا دوسرے دن رب العالمین کی منزل حاصل کر لے۔ تیسرا ہے توحید مالکیت، وہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، کوئی اس کی مالکیت میں بھی برابر کا شریک نہیں ہے۔ اس نے کاروبار حیات کی نظم و ضبط کے لیے مالکیت کا قانون بنا دیا ہے اور مختلف افراد کو مختلف اشیاء کا مالک بنایا، لیکن یہ مالکیت صرف اعتبار اور فرض تک محدود ہے اور اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا ہے توحید تشریع، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کائنات رب العالمین کی بنائی ہوئی، اس کے چلانے کا نظام بھی اس کا بنایا ہوا، دوسرے کے ملک میں اپنا قانون چلانا نہ انصاف ہے اور نہ ہی شرافت۔ انسان اور شرافت اور عقل و منطق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کا ملک ہو اسی کا قانون ہو، اور اسی نے اسلام کو منزلہ تشریع میں بھی توحید کا عقیدہ دیا ہے۔ یہ کام صرف رب العالمین تک ہی محدود ہے۔ انبیاء، مرسلین، اولیاء، صالحین کا کام ان کے احکام پر عمل کرانا ہے، یہی عمل ان کے درجات کو بلند سے بلند تر بنا دیتا ہے، ورنہ کسی کو قانون سازی اور قانون گزاری کا حق نہیں ہے۔ توحید حاکمیت، جس طرح مالک کائنات کے ملک میں کسی کو قانون گزاری کا حق نہیں، اسی طرح حاکمیت کا بھی کسی کو حق نہیں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ملک دوسرے کا ہو اور حاکم کوئی دوسرا ہو؟ اسلامی نقطہ نگاہ سے جمہوری حکومت بھی اسی وقت حکومت کرنے کا استحقاق پیدا کر سکتی ہے کہ جب اسے رب العالمین کی طرف سے حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے، ورنہ اس کے بغیر 99% افراد کی رائے بھی اسی ایک فرد پر حکومت کرنے کا حق نہیں دے سکتی کہ جس نے رائے نہیں دی، یہ مخالف رائے دی ہے۔ اکثریت کی رائے نہ حاکم کو خالق بنا سکتی ہے اور نہ مخالف سے اس کی فطری آزادی کا حق چھین سکتی ہے۔
اسلامی نقطہ نگاہ سے جمہوری حکومت کا جواز صرف یہ ہوتا ہے کہ مالک کائنات نے حکومت کا حق پیغمبر کو دے دیا ہے اور پیغمبر نے یہ حق اپنے بعد اپنے خلفاء اور اولیاء کے حوالے کیا، اور انہوں نے اپنی غیبت کے دور میں یہ حق علماء کے حوالے کیا اور علماء نے اس طرز حکومت کو نفاذ کا حق دے دیا ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ نظام بھی اسی طرح غاصب کہلایا جائے گا جس طرح ساری قوم کی مخالفت کے باوجود کوئی شخص اس کی گردنوں پر مسلط ہو جائے اور شمشیر رکھ کر ان پر حکومت کرنے لگے۔ چھٹا ہے توحید اطاعت۔ توحید حاکمیت سے توحید اطاعت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جس طرح غیر خالق کو حاکمیت کا حق نہیں، اسی طرح غیر حاکم حقیقی کو مطالبہ اطاعت کا بھی حق نہیں۔ حق اطاعت خالق کائنات کا بنیادی حق ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ جب عطا کرے گا انسان قابل اطاعت ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ اعلان ضرور ہوگا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ یہ سمجھے کہ اس نے پروردگار کی اطاعت کی ہے، کہ یہ اسی کی اطاعت کا پرتو ہے، ورنہ ذاتی طور پر رسول کو بھی پروردگار کے مقابلے میں اطاعت کرانے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بھی مالک کائنات کی ایک مخلوق ہے اور مخلوق خالق کی ہم پلہ اور شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ دلائل توحید۔ علماء کلام اور فلسفہ نے توحید خالق کے سلسلے میں مختلف دلائل کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا ایک اجمالی خاکہ یہ ہے۔ پہلا، دلیل صرف الوجود۔ کائنات کا خالق ایک وجود مطلق ہے کہ جس میں کسی طرح کی محدودیت نہیں پائی جاتی، ورنہ محدودیت اسے عدم سے آلودہ بنا دے، اور جو عدم سے آلودہ ہو جائے گا وہ وجود مطلق کہے جانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ خالق کائنات کو وجود مطلق ہونا چاہیے تاکہ وہ جملہ محدود موجودات کا سرچشمہ قرار دیا جا سکے اور ہر محدود وجود اس کے چشمہ کرم اور فیض کا ایک قطرہ ہے، تو یہ بات بغیر کہے ہوئے واضح ہے کہ وجود مطلق وہ نہیں ہو سکتے، ورنہ ہر ایک دوسرے کے کمالات سے عاری ہوگا اور اس کے نتیجے میں اس کا وجود محدود ہو جائے گا، اور یہ بات واضح کی جا چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خالق کائنات یا واجب الوجود کا صحیح تصور ہی اس کی وحدانیت کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی دوئی کا کوئی تصور نہیں۔ دو خداؤں کے تصور کرنے والے مفہوم خدا ہی سے ناآشنا ہیں۔ انہوں نے خدا کا ایک ایسا ناقص تصور عمل قائم کیا کہ جس میں تعدد کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ خدائی حقیقی تصور کسی طرح کے تعدد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے وحدت کائنات۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کائنات دیکھنے میں بالکل منتشر اور پراگندہ ہے، کہ زمین الگ ہے اور آسمان الگ، دونوں کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ زمین پر پہاڑوں کی بلندی الگ ہے اور دریاؤں کی روانی الگ، صحراؤں کے ذرات الگ ہیں، گلستانوں کے غنچے اور گل الگ، آسمانوں پر چاند کی دنیا الگ ہے، سورج کا عالم الگ، ستاروں میں ثوابت الگ ہیں اور سیارات الگ۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس پورے نظام میں ایک طرح کی وحدت پائی جاتی ہے۔ آسمان پر چاند کا زوال و عروج دریا کے پانی میں جزر و مد پیدا کرتا ہے۔ درخت سے ایک سیب کا گر کر زمین کی طرف آنا پوری کائنات کے نظام کشش کا انکشاف کر سکتا ہے۔ ماہتاب آفتاب کا ایک پرتو ہے اور ستاروں کا نظام آپس میں ایک دوسرے سے حد درجہ مربوط، کہ جو اس بات کو کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کائنات کو عوالم اور عالمین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن نظام دقیق کے اعتبار سے کل کائنات ایک عالم ہے جس کا سلسلہ مجردات مادیات سے ملا ہوا ہے اور سلسلہ ارواح اجسام سے مرتبط۔ اس کا نظام ارضی نظام سماوی سے مربوط ہے۔ نظام سماوی نظام ارضی سے وابستہ ہے، اس کے جمادات نباتات سے وابستہ ہیں اور نباتات حیوانات سے پیوستہ ہیں۔ اس کا عالم شہود عالم غیب سے ملا ہوا ہے اور عالم غیب عالم شہود سے متصل ہے۔ اور جب کل کائنات کا نظام ایک ہے، کل کائنات ایک سلسلہ نظم و نسق میں پروئی ہوئی ہے، تو دو خالقوں کا تصور ہی محمل ہے۔
مخلوقات دو ہوتی تو خالق بھی دو تسلیم کر لیے جاتے، لیکن جب مخلوق ہی ایک ہے تو دو خالقوں کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آسمان اور زمین کے لیے دو خالقوں کا تصور اس دور جہان کی پیداوار ہے کہ جب دنیا زمین و آسمان کے نظام سے ناواقف تھی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیے ہوئے تھی، لیکن دور حاضر میں علمی ترقیوں کے بعد اس قسم کا تصور قائم کرنا اپنی جہالت کا اعلان ہے اور کچھ نہیں۔ تیسرا ہے دلیل تمانے۔ قرآن مجید نے اس دلیل کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کے لیے مالک حقیقی کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو زمین و آسمان سب برباد ہو جاتے، اس لیے کہ کائنات کے لیے ایک مدبر اور تحریک نظام ارض و سما کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہے۔ محرک اگر دو صاحب علم اور ارادہ ہستیاں ہوں تو تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ جو رجحان خدائی کے خلاف ہے، یا پھر آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، ایک نظام کو مشرق میں لے جانا چاہے گا، دوسرا مغرب میں، اس طرح ایک کی عاجزی کا اعلان ہوگا یا کل کائنات کی بربادی کا سامان ہوگا۔ دو خداؤں کے وجود کے ساتھ نظام کائنات کا برقرار رہنا ناممکن ہے۔ اسی طرح یا کائنات تباہ ہو جائے گی یا پھر کوئی ایک خدا خدائی سے معزول ہو جائے گا۔ چوتھا ہے دلیل وحدت نظام شریعت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسے خالق اور مالک کائنات تسلیم کیا گیا ہے، اس کی خالقیت اور مالکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوقات پر مسلسل کرم کرتا رہے اور اسے ناواقف پیدا کیا ہے تو زندگی کے راہ سے آشنا بناتا رہے۔ مبدن فیاض کا بخیل ہونا شان و الوہیت کے خلاف ہے اور فیاضی اور کرم کے سلسلے کا قائم رکھنا اس بات کا مقتضی ہے کہ جتنے خدا ہوں اتنے ہی آثار خدائی ہوں۔ عالم تکوین میں دو طرح کی کائنات ہو، عالم تشریح میں دو طرح کا نظام ہو، حتیٰ کہ دور خاتم تک 1,24,000 پیغمبروں نے ایک ہی طرح کا نظام پیش کیا، ایک ہی خدا کا حوالہ دیا، ہر پہلے آنے والے نے بعد والے کی خبر دی، ہر بعد میں آنے والے نے پہلے والے کی تصدیق کی، نہ کوئی اختلاف ہوا، نہ کوئی انتشار ہوا، نہ نئے نظام کی تشکیل ہوئی کہ جو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ پس خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ فرزند یاد رکھو، اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک یعنی دوسرا خدا بھی ہوتا تو تمہارے پاس اس کے مرسلین بھی آتے اور تم دنیا میں اس کی سلطنت اور اس کے اقتدار کے آثار بھی دیکھتے، اس کے افعال اور صفات کی خبر بھی دی جاتی، کس طرح سے اس کی نشاندہی بھی ہوتی، لیکن تکوین سے لے کر تشریح تک کسی مقام پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا خدا ویسا ہی واحد و یکتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بارے میں فرمایا۔ اس نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا اسے بھی امیر المومنین ہی کے لفظوں میں سنا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا جان، خدا نے اپنے کو صمد قرار دیا ہے تو اس صمد کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا وہ نہ اسم ہے نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ نظیر، نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ تمثیل، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ محدود، نہ اس کا کوئی محل ہے نہ مکان، وہ نہ یہاں ہے نہ وہاں، نہ پر ہے نہ خالی، نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا، نہ ساکن ہے نہ متحرک، نہ ظلمانی ہے نہ نورانی، نہ نفسانی ہے نہ کسی مکان میں ہے اور نہ کوئی جگہ اس سے خالی ہے۔ وہ نہ رنگ رکھتا ہے نہ بو، نہ کسی مادی جگہ میں سماتا ہے اور نہ قلب انسان میں، اس کی ذات اقدس سے یہ تمام باتیں الگ ہیں اور یہی اس کی بے نیازی اور صمدیت کا مفہوم ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 230 حدیث نمبر 21۔ عقیدہ توحید، نتائج اور اثرات۔ عقیدہ عام طور سے کسی بھی مذہب کے ان نظریات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا تسلیم کرنا اہل مذہب کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جن کے بغیر کوئی انسان دائرہ مذہب میں نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں عقیدہ ان حقیقی نظریات کا نام ہے کہ جن کی بنیادیں فطرت بشر اور قوانین عقل اور منطق پر قائم ہوتی ہیں۔ انسان کا کام ان نظریات کی طرف متوجہ ہونا اور ان کا اعتراف اور اقرار کر لینا ہوتا ہے۔
اسلام کو دین فطرت اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں فطرت بشر میں موجود ہیں اور انسان اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اسے دوسرے راستوں پر لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دین فطرت ہونے کے بعد اس کے حقائق اور معارف کو تسلیم کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فطرت پر ایک مادیت کا غلاف چڑھ جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان حقائق کے تسلیم کرانے کے لیے ان کے اثرات اور نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، تاکہ اگر مادیت یا مصلحت اس راہ میں حائل ہونا چاہے تو اثرات اور نتائج انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ حق کی طرف کھینچ لیں۔ جس میں پہلا ہے بلندی فکر۔ انسان فطری طور سے اس حقیقت سے باخبر ہے کہ اسے اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس کائنات کا کوئی بھی عنصر اس سے بلند تر نہیں۔ وہ جمادات سے بھی بالا تر ہے، نباتات سے بھی، وہ حیوانات سے بھی بالا تر ہے اور جنات اور ملائکہ سے بھی، لیکن اس کے باوجود جب اس کی آنکھوں پر عقیدت کا غلاف چڑھ جاتا ہے تو وہ اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ تمام مخلوقات سے اشرف اور بالا تر ہونے کے باوجود کبھی پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، کبھی درختوں کو، کبھی حیوانات کو اور کبھی جنات اور ملائکہ کو۔ اس میں یہ شعور بالکل مردہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مرتبہ ان تمام سے بالا تر ہے اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے قبضے میں ہو اور وہ تسخیر کائنات کا عمل انجام دے۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے انسان کی فکر کو فطری بلندی سے آشنا بنایا، اسے یہ شعور دیا کہ تیرا خضوع خشوع، تیری بندگی صرف اس ذات کو زیب دیتی ہے کہ جو ساری کائنات سے بالا تر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مذہب اور ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک فطری شعور ہے کہ جسے اسلام نے بیدار کرنا چاہا اور فکری ارتقاء ہے کہ جس سے اسلام نے آشنا بنانا چاہا۔ عقیدہ توحید مٹ جائے تو انسانی شعور پست اور مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ زندہ ہو جائے تو پھر انسانی شعور کو عجیب و غریب ارتقاء حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ان بلندیوں پر نگاہ رکھنے لگتا ہے کہ جن کی آگے کل کائنات پست دکھائی دیتی ہے۔ اس کی نگاہ کے سامنے مالک کائنات کے علاوہ کوئی شے نہیں رہ جاتی۔ دوسرا ہے امتیاز خالق و مخلوق۔ انسان کی ایک فکری کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی مخلوقات کو خالق کا درجہ دے دیتا ہے اور کبھی خالق کو مخلوق کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دنیا کے مذاہب میں یہی دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ بعض مذاہب نے مخلوقات کو خدا تسلیم کر کے انہیں خالق کا درجہ دیا، جیسے کہ ہندوؤں کے دھرم میں پتھر، درخت، گائے وغیرہ اور ستارہ پرستوں میں ستارے اس درجے کے مالک ہوئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ دے دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو۔ اس کے برعکس خدائی تصویریں بنانے والے مذاہب نے ذہنی تصور کو خدا بنا کر ذہن کی پیداوار کو خالق بنا دیا۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے ان دونوں کمزوریوں کا علاج کر دیا ہے۔ اس نے ایک طرف مخلوقات کی خدائی کا انکار کر کے مخلوق کو خالق بنانے سے روکا، اور دوسری طرف خدا کو ذہنوں اور عقلوں سے بالا تر قرار دے کر خالق کے ذہنی مخلوق بننے کا بھی انکار کیا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا دقیق ترین ذہنی تصور بھی تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، اور وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا ذہنوں کو پیدا کرنے والے کا نام ہے، ذہنی پیداوار کا نام نہیں ہے۔ تیسرا ہے غنائے مطلق۔ اہل فلسفہ نے اس نقطے کا اعتراف کیا ہے کہ دو خداؤں کا تصور خداؤں کو بھی محتاجیوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے، کہ دو خداؤں میں یقیناً ایک شے مشترک ہوگی اور ایک شے امتیازی ہوگی جس کی بنا پر انہیں دو کہا جاتا ہے، ورنہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور دوئی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی شے دو اجزاء سے مرکب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اسے محتاج خدائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ شرک نے انسان کو بنائے مطلق اور حقیقی بے نیازی کے تصور سے بھی محروم کر دیا۔ اس کی نظر میں خدا بھی کئی اجزاء کے محتاج کا نام ہے، مالک بے نیاز کا نام نہیں۔
ظاہر ہے کہ جب خدا ہی محتاج ہو جائے تو پھر بندوں میں کائنات سے بے نیازی کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ اسے کون بے نیاز بنا سکے گا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فطری طور پر گداگر ہو جائے گا، اسے بھی اپنا کمال ہی تصور کرنے لگے گا، اس لیے کہ اگر گدائی خدائی میں بھی پائی جاتی ہے تو وہ بھی اجزا کی بھیک لے کر خدا بنا ہے۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید اس سے کہیں زیادہ بلند تر، پاکیزہ تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک غنی مطلق اور بے نیاز حقیقی کا تصور دیا کہ جس سے اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ اگر اس بے نیاز سے رابطہ پیدا کر لیا اور اس کا تقرب حاصل کر لیا تو اس کے بعد اس کائنات سے بے نیازی حاصل کی جا سکتی ہے، اور انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کا کفر اور شرک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا ہے ارتباط با کمال مطلق۔ عالم شرک کے خدا محتاج ہونے کی بنا پر نہ بے نیاز کہے جا سکتے ہیں اور نہ با کمال، اس لیے کہ کمال مطلق کے لیے ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے اس میں بہرحال احتیاج کا نقص ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید اس کمزوری سے کہیں زیادہ بلند تر ہے، اور اس کا خدا کمال مطلق کا مالک ہے، جہاں کسی طرح کا کوئی عیب یا نقص نہیں پایا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جس قدر بھی اس دنیا میں قریب تر ہونا چاہے گا فطری طور پر اتنا ہی وہ کمال سے قریب تر ہو جائے گا۔ کمال سے قرب انسان کو باکمال بننے کا شعور بھی عطا کرتا ہے اور باکمال بھی بنا دیتا ہے۔ کمال مطلق سے قریب تر ہونے کی خواہش ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو فطری طور پر زیادہ سے زیادہ باکمال بننے کی تڑپ نہ رکھتا ہو، لیکن انسان اس کے وسیلے اور ذریعے سے ناشنا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام علم اور مال کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ایک خیال خام ہے۔ علم اور مال میں بھی کمال مطلق کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک خدائے وحدہ لا شریک کا تصور ذہن میں نہ ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہر ایک کا علم غیر ذاتی ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کا مال اور منصب عطائی ہے، جس کے پاس غیر کی دی ہوئی دولت ہوتی ہے، اور جو عطائی کمال کا مالک ہوتا ہے وہ کمال مطلق کا حامل نہیں ہو سکتا۔ کمال مطلق کے لیے مالک کائنات ہونا ضروری ہے، اور یہ تصور توحید پروردگار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پانچواں ہے یکسوئی۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں قیدی خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے آئے تو آپ کو تبلیغ دین کا ایک بہترین موقع ہاتھ آیا۔ آپ نے قیدیوں کو پاس بٹھا کر سوال کیا کہ اچھا بتاؤ، ایک خدائے واحد و قہار بہتر ہوتا ہے یا بہت سے محتاج اور کمزور خدا؟ اس کے بعد قرآن حکیم نے اس حقیقت کی مزید وضاحت اس طرح کی کہ اگر ایک انسان ایک شخص کے حوالے ہو جائے اور ایک غلام کئی انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہو تو دونوں میں کس کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ ظاہر ہے انسان کا غلام متعدد افراد کے غلام سے یقیناً بہتر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں یکسوئی ہو، اسے ایک ہی مالک کو راضی کرنا ہو، ایک ہی کے احکام پر عمل کرنا ہو۔ متعدد مالکوں کا غلام ایک عجیب غریب ذہنی انتشار کا شکار ہوگا، اسے ہر آن متعدد کو خوش کرنا ہوگا، ان کی مرضی پر عمل کرنے کی فکر ہوگی، یہ فکر کبھی بھی اس کو ذہنی سکون فراہم نہیں کرے گی۔ توحید اور شرک کا بنیادی فرق یہی کہ مشرک مختلف خداؤں کا بندہ ہے اور اس کے ہر وقت اپنے خداؤں کو راضی رکھنے کا خیال رکھتا ہے، ان کی مرضی پر عمل کرنے کا تصور رکھتا ہے، برخلاف اس کے کہ موجد ایک خدا کا بندہ ہوتا ہے اور ایک معبود کے احکام۔ چھٹا ہے استمداد۔ خدائے وحدہ لا شریک کا عقیدہ انسان کے اندر یہ شعور بھی پیدا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک قادر مطلق ہستی موجود ہے کہ جو کسی وقت بھی اس کی امداد کر سکتی ہے اور وہ اس سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ یہ شعور انسان کی قوت ارادی میں ہزاروں گنا اضافہ کر دیتا ہے اور وہ کسی وقت بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں ایاک نستعین کے ذریعے پروردگار سے مدد مانگنے کا تصور یہی ہے کہ آدھا کے لاکھوں جھوٹے چھوٹے بڑے وسائل سے بالا تر ایک قادر اور توانا ہستی ہے کہ جو ہر عادات کا مرکز مصدر ہے، اور اس کے علاوہ جن افراد سے بھی مدد مانگی جاتی ہے وہ خود بھی اسی کے محتاج ہیں، اسی کی بارگاہ میں دست طلب پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایسی ہستی کا عقیدہ نہ ہوگا اور صرف مخلوقات سے مدد مانگنے کا سلسلہ ہوگا
تو انسان کسی بھی وقت مایوس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کتنی ہی بالاتر اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس سے بالاتر طاقت کا امکان باقی رہتا ہے، لیکن خالق سے بالاتر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا عقیدہ انسان کو تمام طاقتوں کے مقابلے میں عظیم ترین حوصلہ فراہم کر دیتا ہے جس کا کوئی جواب ممکن نہیں۔ ساتواں ہے استسلام اور سپردگی۔ دنیاوی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماننے والوں میں 100% جذبہ استسلام اور سپردگی پیدا نہ ہو جائے۔ انانیت کی بقا قانون کی فنا کا سبب ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی یہ انانیت انسان کو بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے، چاہے وہ بغاوت بعض احکام کے مقابلے میں ہو یا پورے نظام کے مقابلے میں۔ عقیدہ توحید کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انسان میں یہ احساس بیدار کر دیتا ہے کہ یہ دنیا بھی مستقل کوئی شے نہیں، یہ خود بھی کسی مالک کی دین ہے۔ اس نے یہ وجود نہ دے دیا ہوتا تو انا کا کوئی تصور بھی نہ ہوتا، اور جب انا کا وجود بھی اس کے ارادے سے وابستہ ہے تو اس انا کا کوئی تصور اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے مقابلے میں انا کا تصور محال اور فضول ہے تو عقل اور شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے کو اس کے حوالے کر دے اور زندگی کا ہر کام نہایت درجہ امانت داری کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق انجام دے، اور یہی جذبہ تسلیم سپردگی ہے کہ جو قانون کو 100% رائج کر سکتا ہے اور اسے کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔ آٹھواں، نجات از گروہ بندی۔ خدائے وحدہ لا شریک سے کنارہ کش ہونے کے بعد جب انسان نے خدا بنانا شروع کی تو ایک نئی مصیبت سے دوچار ہوا۔ خدا ساز فرد یا قبیلے میں یہ غرور پیدا ہوا کہ ہماری کاریگری نہ ہوتی تو دوسرے قبائل کو خدا بھی نصیب نہ ہوتے۔ دوسرے قبائلوں میں یہ احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ اس طرح تو ہم نسلوں میں غلامی کا شکار ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہر قوم نے الگ خدا سازی کا کام شروع کیا۔ اسی طرح قوموں کی وحدت کے بجائے خداؤں کی کثرت پیدا ہوئی اور خداؤں کے نام پر جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ دین اسلام نے توحید کا عقیدہ دے کر اس مصیبت کا بھی خاتمہ کیا اور انسان کو یہ شعور دیا کہ خدا بنایا نہیں جاتا بلکہ خدا انسان اور قوموں کو ایجاد کرتا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان انسان کو اس عظیم مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، ورنہ جس قوم کو خدا متحد نہ کر سکے اسے کوئی عقیدہ اور نظریہ متحد نہیں کر سکتا۔ اسلام کا آغاز کلمہ توحید ہے اور اسلام کا انجام توحید کلمہ۔ نواں ہے احساس مسئولیت۔ انسان کی صبح و شام کی زندگی میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جس کے پاس دو طرح کے ملجا اور ماوا ہوتے ہیں، ان کا احساس ذمہ داری خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کے سہارے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی پناہ میں آ کر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے اس ذہنی بغاوت کا بھی علاج کیا، انسان کو یہ محسوس کرایا کہ تیرا خدا ایک ہے اور اس نے تجھے وجود دیا، اس کی بارگاہ میں ہی پلٹ کے جانا ہے۔ خبردار کبھی یہ احساس نہ ہو کہ کوئی طاقت اس سے بھی بے نیاز بنا سکتی ہے۔ جب ایسا کوئی امکان نہیں تو عقل اور منطق کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے احکام پر بجا عمل کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کی پوری تیاری کے ساتھ حاضری دی جائے۔ 10واں ہے بقائے کائنات۔ عقیدہ توحید نے انسان کو یہ شعور بھی دیا کہ اس کائنات کو بقا کا راز وحدت پروردگار میں ہی مضمر ہے، ورنہ دو خدا ہوتے تو یا باہمی اختلاف کا شکار ہو جاتے یا ایک دوسرے کے مشورے اور اس کی مدد سے کام کرتے۔ مشورہ اور مدد سے کام کرنے والے خدا نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، محتاج کو خدا نہیں کہتے۔ مستقل طور پر اپنے اقتداء کا مظاہرہ کرنے کا مقصد ایک یہ ہوتا کہ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا، اس طرح یہ نظام عالم درہم برہم رہ جاتا اور یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ کائنات کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک صرف ایک ہستی ہے اور اسی کے اشاروں پہ کائنات چل رہی ہے۔ اسی دلیل سے یہ بات بھی واضح ہے کہ کسی بھی نظام کو باقی رکھنا ہے تو اس میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ مالک کائنات خدا ہونے کے اعتبار سے بے نیاز تھا، لہٰذا اس کے ہاں مشورہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن انسان بے نیاز نہیں، لہٰذا فرض ہے کہ باہمی مشورے اور امداد سے ایک رائے قائم کر کر اس کے بعد کام شروع کرے، ورنہ کام ہمیشہ افتراق اور انتشار کا شکار رہے گا اور کسی مثبت نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ 11واں ہے سربلندی۔ عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ توحید کے ماننے والے کو
دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ میرے پاس اس سے بالاتر ہستی ہے، میں اس کے سامنے خضوع خشوع کا اقرار کر چکا ہوں، اب کسی غیر کے سامنے سر جھکانے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو عقیدہ توحید کی نعمت حاصل نہیں ہے تو اس میں غیر خدا کے سامنے سر جھکانے کا حوصلہ پایا جاتا ہے، وہ کسی بھی مخلوق کے آگے سر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی مال، دولت، طاقت، منصب یا کسی اور وسیلے سے اپنی برتری کا اثبات کر دے گا۔ انسان اپنی عقائد کمزوری کی بنا پر اس کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید نے انسان کو اس منزل پر بھی سربلندی عطا کی۔ توحید کا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ خدایا اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی میں کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتا۔ نجات از گداگری، انسان خدائے وحدہ لا شریک سے زندگی کی بھیک لے کر دنیا میں آیا، لہٰذا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو شرف سمجھتا ہے اور اسے بے نیازی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے بے نیازی اس وقت ممکن تھی کہ جب از خود پیدا ہو جاتا یا اپنا خالق خود ہوتا، جب ایسا نہیں ہے بلکہ فطرت اصلی کی بقا اور زندگی کی اصالت کا استمرار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی فطری خواہش یہی ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ ایک باشرافت اور باعزت زندگی گزارے کہ گداگری بہرحال ایک طرح کی ذلت ہے کہ جسے عزت و کرامت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مشکل کا بہترین حل عقیدہ توحید کو قرار دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک خدا کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو وہ غیر کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ اس کا رابطہ اس کے پروردگار سے ہے تو اسے غیر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ غیر سے سوال کرنے کو اپنی ذاتی ذلت اور اپنی عقیدے کی کمزوری تصور کرتا ہے۔ البتہ اگر اس کے مالک ہی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیری ضرورت کا سامان فلاں شخص کے پاس رکھوا دیا ہے تو وہ وہاں سے جا کر طلب کر لے، تو انسان ضرور چلا جائے گا، لیکن اس شخص کو مالک سمجھ کر نہیں بلکہ مالک کائنات کا نمائندہ سمجھ کر۔ اس طرح کسی احساس ذلت کا شکار نہ ہوگا کہ اس نے در حقیقت مالک کائنات ہی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور اسے جو کچھ ملا ہے وہ اسی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ امتیاز، اصل اور فروع۔ عقیدہ توحید انسانی کو یہ شعور بھی عطا کرتا ہے کہ سارے فضائل اور کرامات و کمالات سرچشمہ ایک ذات واجب ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرد بھی ذاتی کمال کی مالک نہیں۔ اس طرح اس عقیدے کا مالک بڑی سے بڑی ہستی کو بھی دیکھ کر بلا کسی تحقیق کے یہ کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے اور یہ ذاتی کمال کا مالک نہیں۔ اس کام کے لیے کسی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، لیکن جو شخص اس عقیدے کا نہیں ہے وہ کسی بھی وقت دھوکہ کھا سکتا ہے اور بندے کو خدا تصور کر سکتا ہے۔ عیسائیوں میں تثلیث کا وجود اور نصیریوں میں تو توحید حقیقی کا فقدان ہی سبب بن گیا کہ جناب عیسیٰ اللہ بن گئے اور حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، ورنہ توحید حقیقی کا عقیدہ واضح ہوتا تو پھر اس قسم کی جاہلانہ تصورات پیدا نہ ہوتے اور انسان ہمیشہ حقیقت آشنا رہتا۔ آخری 14واں ہے تدقیق نظر۔ عقیدہ توحید نے انسان کو باریک بینی کی وہ دولت عطا کی کہ جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدے میں نہیں کیا جا سکتا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ عوام الناس کے ساتھ توحید کہ جس میں مخلوقات کا وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مخلوقاتی وجود کو خالق نہیں کہا جاتا۔ دوسرا خواص کی توحید کہ جس میں مخلوقات کا وجود مستقل نہیں ہوتا بلکہ خالق کے وجود کا ایک پرتو ہوتا ہے اور مختلف صفات کے مظاہر کا درجہ رکھتا ہے۔ تیسرا خواص الخواص کی توحید کہ جس میں مخلوقات کا وجود خالق کے اندر اس قدر فنا ہو جانا کہ کچھ کہنے والوں کو صرف جلوہ ربوبیت نظر آتا ہے اور مخلوقات کا وجود اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ جس طرح آئینہ دیکھنے والا صورت دیکھتا ہے اور آئینے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ولی کل شیء لہو آیتا والسلام علی من اتبع الہدی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کہ جو موضوع ہمارا شروع ہوگا وہ ہے عدالت کے حوالے سے، کیونکہ توحید الہی کی طرح بھی عدالت بھی پروردگار کی ہی صفت ہے، لیکن اسے بھی توحید ہی کی طرح اصول دین
اور مذاہب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح توحید پر سارے نظام دین اور مذہب کا دار و مدار ہے، اسی طرح عدالت کے بغیر اسلام کے دوسرے سارے اصول بے بنیاد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ نبوت کا دار و مدار عدل الہی پر ہے، امامت کی تسلسل عدل الہی کی بنیاد ہے، قیامت کا قیام بھی اسی عدل الہی کا نتیجہ ہے۔ عدالت کے بغیر کسی بھی عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں، اور عدالت ہی پر سارے عقائد کا دار و مدار ہے۔ انشاءاللہ کہ عدل الہی کے سلسلے میں آگے جو مفہوم ہوگا، جس میں ہم مفہوم عدالت اور مختلف اور عدالت کی چیزیں پڑھیں گے، وہ اگلی آنے والی نشست میں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔